अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम प्रॉपर्टी टाइम के साथ मैं हूं चौधरी तौकीर सरवर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 5 से 6 प्रोग्राम सिर्फ टैक्स के हवाले से किए गए कि जो अब हम डीलर्स, इन्वेस्टर और जो प्रॉपर्टी के हवाले से जो लोग लिंक्ड है इससे अटैच्ड हैं उनका क्या इसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हुकूमत ने जो टैक्स लगाए हैं वो हुकूमत इससे कितना इस्तिफ़ादा कर रही है। इसके लिए हमने बात करने के लिए स्टूडियो में दावत दी है। हमारे स्पेशल मेहमान हैं, पेशावर से तशरीफ लाए हैं जनाब जावेद इकबाल साहब, साबिक चेयरमैन ATIR। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये बताइएगा कि प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्या है, ये जो टैक्स लगे हैं उसके हवाले से जरा ये इसको एक तो ये कंफ्यूजन दूर करनी चाहिए कि प्रॉपर्टी इनकम टैक्स है। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स जो होता है वो सूबाई हुकूमत का मामला होता है। ठीक है, वो सूबाई हुकूमत लगाती है। असल में अब गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया है इसमें मेन मसला जो आया है तो ये वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी है। ठीक है, प्रॉपर्टी पे पहले ये इनकम टैक्स पहले भी था, अब भी है। शुरू में ये था कि एक टैक्स ये कैपिटल गेन के नाम से लाए हैं जी। तो कैपिटल गेन टैक्स गुज़श्ता 2 सालों से 3 सालों से एप्लीकेबल है। उस पे इन्होंने ये किया था कि जो प्रॉफिट होगा प्लाट की खरीद और फरोख्त में, उस पे जो प्रॉफिट होगा उस पे 10% पहले साल कैपिटल गेन टैक्स होगा और उसके बाद 7.5% होगा। अब इन्होंने इस बजट में 5 साल के लिए किया था, लेकिन अब उसको रिड्यूस करके 3 सालों के लिए कर दिया। ठीक है, तो उसमें ये था कि जो प्रॉफिट होगा उस पे कैपिटल गेन टैक्स होगा। अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो प्रॉपर्टी अगर इस इंटेंशन से ली जाती थी कि ये बिजनेस के लिए इस्तेमाल होगी तो उस पर टैक्स पहले भी मौजूद था, अब भी है। ठीक है, उस को बिजनेस इनकम कहा जाता था और उस इनकम के लिए उन्होंने नाम रखा हुआ था एडवेंचर इन नेचर ऑफ ट्रेड। 2-3 प्रॉपर्टी की सेल परचेज के बाद ये उसको उस इनकम में ले जाते थे और उस पे बाकायदा जो टैक्स रेट है, नॉर्मल टैक्स रेट है, वही लगता था। लेकिन उसमें ये एक मसला था कि इंटेंशन थी या नहीं थी, लेकिन ये कि टैक्स लग रहे थे, बिल्डर्स पे भी लग रहे थे, डेवलपर भी लग रहे थे, प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में जो लोग काम करते हैं, प्रॉपर्टी एजेंट हैं, उन पे भी टैक्स लग रहा था। तो ये नहीं कि टैक्स नहीं था। एक टीवी चैनल ने थोड़ा बहुत शोर मचा के कि ये टैक्स प्रॉपर्टी वाले नहीं दे रहे, हालांकि टैक्स मौजूद था। मैं तो खैर इस चीज से वाबस्ता हूँ कि टैक्स लग रहा था या नहीं। तो मैंने एज ए जुडिशल मेंबर ट्रिब्यूनल में और एज ए चेयरमैन सैकड़ों केसेस ऐसे किए हैं प्रॉपर्टी के जिन पे टैक्स लगता था और बाकायदा ठीक ठाक टैक्स लगता था। ये नहीं, बाकी अगर टैक्स नहीं लगता तो FBR वालों की मेल मिलाप की वजह से कम लगता होगा, अदरवाइज कानून मौजूद था और उसमें जो कीमतें मुकर्रर की जाती थी वो एक फेयर मार्केट वैल्यू तरीक़ाकार था उसके तहत। बाकी ये है कि ये कहते हैं DC रेट, पहले DC रेट लगते थे, DC रेट डेवलपमेंट अथॉरिटी पे नहीं लगने चाहिए। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उनके लिए बाकायदा हर साल DC रेट लगते हैं, वो किए जाते हैं और वो तकरीबन मार्केट के मुताबिक होते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये शुरू होता है मामला पटवार से, महकमा रेवेन्यू से। अब एक प्रॉपर्टी की कीमत DC ने 1 करोड़ रुपए मुकर्रर की हुई है, उसका वसीका हो जाता है, उसकी रजिस्ट्री या ट्रांसफर हो जाती है। उसमें महकमा रेवेन्यू वाले उसको अगर 5 लाख में रजिस्टर कर ले तो मजबूरन 5 लाख रुपए मानने पड़ते थे कि इसकी वैल्यू 5 लाख रुपए, हालांकि DC रेट उसका 1 करोड़ रुपए होगा। ठीक है, तो ये खराबी शुरू होती है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। उनकी जो कीमत होती है उसको 1 करोड़ को 5 लाख कर देते हैं, तो उसकी रजिस्ट्री को बाद में DC, DCO वगैरह देख के कैंसिल भी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कानून मौजूद है कि अगर कम वैल्यू में होगा तो आप, तो मतलब ये सारी खराबी तो उस सूरत में होती है कि जब इनिशियली वहां पे कीमत लगाई जाती है तो उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा होती है कि वो चेक करे कि पटवारी ने या तहसीलदार ने 1 करोड़ प्रॉपर्टी 5 लाख में क्यों रजिस्टर की है। रजिस्ट्रेशन एक्ट को देखे तो उसमें DC को खुला इख्तियार है कि वो इस पॉइंट पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे। लेकिन अभी तक मैंने वकालत की है, 20 साल तक सिविल की वकालत की है और सारे मामले यही होते थे। कभी भी प्रीएम्पशन के केसेस में 5 लाख रुपए कीमत लेते थे, लेकिन वह नहीं मानी जाती थी। उसके लिए एक एवरेज रेट मुकर्रर किया जाता है। जावेद इकबाल साहब, ये बताइएगा कि ये जो अभी इनके मामला तय पाए हैं डीलर्स और जो FBR है,
یہ وہاں سے واپس آئے ہیں, انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی ہیں کہ جی ہم معاملات جو ہیں وہ نپٹا کے آئے ہیں اور وہ سارے ہمارے حق میں ہوئے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی پراپرٹی پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. کیا یہ مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ ان کا کیا معاہدہ ہوا تھا. ٹھیک ہے, یہ ریٹ تو پہلے بھی لگ رہے تھے, ٹیکسیشن آفیسر کو ڈی سی کو اختیار تھا کہ فیئر مارکیٹ ویلیو کا ریٹ لگائے, کسی نے ان کو روکا نہیں تھا. یہ ٹیکس پہلے بھی لگ رہا تھا, اب بھی لگ رہا ہے. وہ ایک ٹی وی چینل بار بار کہتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا, کیا پوائنٹ آؤٹ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا, خاک کیا. ٹیکس پہلے بھی لگ رہے تھے, اب بھی لگ رہے ہیں. آپ جس ڈیولپر کو دیکھتے ہیں, جس پراپرٹی ڈیلر کو دیکھتے ہیں, سب پہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں. اور انہوں نے جو پروفٹ کیا, یہ مطلب ہے حکومت نے مہربانی کر کے 2 سال پہلے کیپٹل گین ٹیکس میں اس کو کنورٹ کر دیا. حالانکہ یہ ایڈونچر ان نیچر آف ٹریڈ تھا, اور اگر ایمانداری سے کام ہوتا تو میں اتنا ٹیکس لگ سکتا تھا. ان کو اختیار تھا ایف بی آر کو, فیئر مارکیٹ ویلیو. اب ایف بی آر نے بھی غلطی کی ہے کہ ایسے ہوا میں ایسے ریٹ لگا دیے, پتہ نہیں انہوں نے کیسے لگائے. اور ڈیولپر کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیوں خوش ہو گئے تھے. کیونکہ آپ یقین کریں, میں تو پشاور سے آؤں, آپ نے جب یہ جواب بھیجا تو میں نے تھوڑی والی معلومات کی, تو اس میں مجھے یہ پتہ چلا کہ ریگی للما ایک اسکیم ہے پشاور میں. آپ وہاں 1 لاکھ روپے مرلہ میں بھی پلاٹ ملتا ہے, اور میکسیمم قیمت 2 لاکھ روپے, یا 2.5-3, زیادہ سے زیادہ 3 لاکھ روپے مرلہ ہوگا. کوئی 10 مرلے کا پلاٹ 30 لاکھ سے زیادہ کا اچھے سیکٹر میں جہاں آبادی ہو رہی ہے. ادروائز 5 لاکھ 6 لاکھ روپے میں بھی مل جاتا ہے, 50,000. تو پتہ نہیں انہوں نے کیسے کہاں سے ریٹ لیے. چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں کے کچھ ایکسپرٹ لوگوں کو, ویلیور کو بلاتے, ان سے قیمت معلوم کرتے. تو یہ میرے خیال میں ڈیولپر کو تو بہت بڑی, یہ جتنے بھی پراپرٹی ڈیلر ہیں, بہت بڑی شکست ہوئی. حکومت نے ان کو کہہ دیا, لیکن حکومت نے اتنے زبردست ریٹ لگائے کہ آدمی سوچ کے بھی حیران ہو سکتا ہے. جیسے انہوں نے جو ریٹ لگائے ہیں, اس کے علاوہ جس چینل کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اسی چینل کے اوپر یہ بات بھی وہ پھیلائی جا رہی تھی کہ جی یہ سارا کالا دھن ہے. اس کو ذرا کلیئر کریں گے کہ اس میں پراپرٹی میں کتنا کالا دھن آ ہے؟ کالا دھن کیسے ہو سکتا ہے؟ اب مثال کے طور پر ایک بندہ پراپرٹی لیتا ہے, 10 لاکھ روپے کی لیتا ہے, اس کے 10 لاکھ روپے وائٹ ہوں گے. ٹھیک ہے جی, وہ اگر کروڑ روپے میں بیچتا ہے تو 90 لاکھ روپے تو اس کا پروفٹ ہوا. 90 لاکھ مطلب ہے گورنمنٹ نے وہ کیپٹل گین ٹیکس کی صورت میں لگا دیے. یہ ہونا چاہیے ویسے بزنس کے انکم میں. تو 90 لاکھ روپے پروفٹ ہوا تو اس پہ تو ٹیکس دے گا. کیسے وائٹ ہو گئے؟ مثال وہ 10 لاکھ روپے میں اس نے خرید دیا, اور 1 کروڑ میں وہ سیل بتاتا ہے, اس کے 10 لاکھ یہ وائٹ ہوئے, کروڑ روپے کا پلاٹ ہے. تو اگر جب بیچے گا تو اوریجنل, مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح کرے گا کہ اتنے. تو جب مثال کے طور پر ایک آدمی کالا دھن سفید کرتا ہے, تو 10 لاکھ میں اس نے پلاٹ لیا, 1 کروڑ میں بیچے گا تو بتائے گا کہ میں نے 1 کروڑ میں بیچا ہے نا. تو 1 کروڑ میں بیچا ہے تو 90 لاکھ روپے اس کا پروفٹ ہو جائے گا. اس پہ ٹیکس لگے گا, ضرور لگے گا. آج کل 10% ہے, 7.5% ہے, 5%. میں کہتا ہوں یہ ختم ہونا چاہیے, اس کو کیپٹل گین میں نہیں لانا چاہیے. بزنس ہے, بزنس کا ٹیکس لگنا چاہیے. یہ بزنس کو بند کیا گیا نا جب 3 سال اور 5 سال کی وہ 7 شقیں جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں, تو وہ انڈسٹری تو یہ تباہ ہو رہی ہے نا, اس طرف کوئی وہ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. اور ابھی یہ بتائیے گا کہ اب جو لوگ پہلے انویسٹمنٹ کر رہے تھے, اب وہاں پہ ریونیو اکٹھا نہیں ہو رہا, ڈی ایچ اے جو ہے وہ تقریباً بند پڑا ہوا ہے. حکومت یہ فیصلہ کر کے فائدے میں جا رہی ہے؟ نہیں, حکومت نقصان میں جا رہی ہے, اور نقصان میں اور بھی جائے گی. اس میں یہ ہے کہ وہاں پہ تقریباً جو قیمتیں تھیں آدھی ہو گئی اس کرائسس کی وجہ سے, اور پشاور میں تو اس وجہ سے بھی کم ہو گئی کہ افغانی جا رہے ہیں, انہوں نے جو پراپرٹی اپنے نام یا کسی اور کے نام پہ کی تھی وہ سب بیچ رہے ہیں. تو وہاں جو ریٹ لگے ہیں یہ امیجنری ریٹ ہیں. مطلب ریئلٹی کی طرف آنا چاہیے. ٹیکس جو ہر ایک بندہ دینا چاہتا ہے. میں نے 16 سال اس ڈپارٹمنٹ میں ایز اے اپیلیٹ ٹریبونل میں سروس کی ہے. ہر ایک بندہ ٹیکس دینا چاہتا ہے, لیکن وہاں کا سسٹم اتنا عجیب ہے کہ جو ٹیکس دینا چاہتا ہے اس کو مارو, اس کو جتنا مار سکتے ہو مارو. جو ٹیکس نہیں دینا چاہتا ان کے لیے رعایت ہے, نہ ان کے لیے کوئی نوٹس جاتا ہے, نہ ان کے لیے کوئی. اور باقی کچھ مطلب ہے کہ لوگوں کی بھی غلطیاں اور کچھ ڈپارٹمنٹ والوں کی بھی زیادتی ہیں. وہ کسی پہ صحیح ٹیکس لگانا چاہتے نہیں. جو بندہ صحیح ٹیکس دینا چاہتا ہے تو اس کو اتنا پریشان کر دیا جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں پاکستان بھی چھوڑ کے چلا جاؤں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. جو ایسا ابھی اس پہ مزید بات کریں گے. ناظرین, ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے سیگمنٹ پراپرٹی آف دا ڈے کا. دیکھتے ہیں پراپرٹی آف دا ڈے.
ہمارا دعویٰ ٹرانسپیرنٹ ڈیل، فرجاد اسٹیٹ نام ہی کافی ہے۔ ڈی ایچ اے لاہور کے تمام فیزز میں اسپیشلسٹ سٹاف، رہائشی، کمرشل پلاٹس، بنگلوز، کمرشل بلڈنگ اور ہر قسم کی سیل پرچیز کے لیے اور انویسٹمنٹ کے لیے رابطہ کیجیے۔ چودھری نعیم عباس، چیف ایگزیکٹو فرجاد اسٹیٹ، مبشر حسن، ڈائریکٹر فرجاد اسٹیٹ، 21 مین بلوارڈ، کمرشل فیز 6، ڈی ایچ اے لاہور کینٹ۔ نمبر سکرین پر موجود ہیں۔ نیکسٹ پراپرٹی ہے جی ڈی ایچ اے فیز 7 کے ساتھ بہترین لوکیشن، رنگ روڈ سے چند منٹ کی مسافت پر، فارم ہاؤسز کے لیے فی کنال صرف 15 لاکھ روپے میں دستیاب ہے۔ یونٹی ڈیولپر، بیدیاں روڈ، لاہور، محمد وسیم صاحب۔ نمبر سکرین پر موجود ہیں۔ نیکسٹ پراپرٹی ہے جی سینٹر پارک، گرینڈ ایونیو اور بحریہ ٹاؤن کے تمام پروجیکٹس میں 10 سالوں سے سیل پرچیز اور سرمایہ کاری کے لیے سم ایسوسیٹ نمایاں کامیابیوں کے باعث سر فہرست۔ بہترین انویسٹمنٹ کے لیے ابھی رابطہ کیجیے۔ راؤ محمد ارشاد، چیف ایگزیکٹو، سم ایسوسیٹ، کمرشل مین بلوارڈ، سینٹر پارک ہاؤسز اسکیم، فیروزپور روڈ، لاہور۔ نمبر سکرین پر موجود ہیں۔ نیکسٹ پراپرٹی ہے جی کاروباری حضرات کے لیے سنہری موقع، فیروزپور روڈ اور رنگ روڈ کے قریب تر نظیریہ سینٹر، 2، 3 اور 4 مرلہ کے کمرشل پلاٹس، بکنگ صرف 25% سے اور قبضہ 50% ادائیگی پر۔ ابھی رابطہ کیجیے۔ معروف سماجی اور سیاسی شخصیت چودھری اشتیاق احمد، چیف ایگزیکٹو، ارحم ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز، سلیم اشتیاق، مینیجنگ ڈائریکٹر، ارحم ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز، فیروزپور روڈ، لاہور۔ نمبر سکرین پر موجود ہیں۔ جی ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ پراپرٹی آف دا ڈے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ٹائم۔ بات کر رہے تھے جوید اقبال صاحب سے۔ جوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ حکومت کا موقف یہ ہے یا ان کی اپنی ٹیکنیک یہ ہے کہ یہاں ہم ٹیکسز زیادہ لگائیں گے، لوگ یہاں سے سرمایہ نکالیں گے، انڈسٹری میں لگائیں گے، کیا یہ کلیہ ٹھیک ہے؟ نہیں، غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ بھی باقاعدہ ہے کہ انڈسٹری ہے، اس میں کتنے لوگوں کا کام چل رہا تھا۔ سیمنٹ سیکٹر ہے، سریا سیکٹر ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ استعمال ہو رہی تھی، وہ انڈسٹری لگ کے یہاں پہ کھپت ہو رہی تھی۔ اب تو جہاں پشاور سے باقی جگہوں کا تو مجھے اتنا زیادہ علم نہیں ہے، سب کے سب جا رہے ہیں دبئی پراپرٹی۔ اور میرا تو خیال یہ ہے کہ دبئی میں کسی پاکستانی کی پراپرٹی ہوگی بیچنے کے لیے، اس نے یہ ٹیکس یا وہاں ویلیو بڑھانے۔ یہ آپ اسی بات کی تصحیح کر رہے ہیں کہ جو رومر مارکیٹ میں اس ٹائم پھیلا ہوا ہے کہ دبئی سے کوئی آفر آئی ہے؟ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، کیونکہ جو میں ٹیکس کے اس کو دیکھتا ہوں، جو میرا ایکسپیرینس ہے، ہزاروں کیسز میں ڈیسائیڈ کر چکے ہیں، لاکھوں میری نظر سے گزر چکے ہیں، تو یہ سسٹم ٹوٹلی فلاپ ہوگا۔ یہ ہے کہ جو ریٹ ہے، مارکیٹ ویلیو ہے، آپ وہاں سے ایک ویلیور کو لگا کے 10-15 بندوں کی کمیٹی جو ایکسپرٹ ہوں اور جو ریئل ریٹ ہے وہ لگا لیں، وہ صحیح بات ہے، ہر ایک دینا چاہتا ہے۔ جوید صاحب، اگر یہی سسٹم ہے کہ بجائے وہ یہ سرمایہ کاری پاکستان میں لانے کے، الٹا جو ان لوگوں کو بھگا رہے ہیں، تو یہ پاکستان کو کدھر لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ اب یہ تو آپ ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں، پراپرٹی ڈیلر ہیں آپ لوگ بھی، اسی کا کام کرتے ہیں، تو میرے خیال میں پالیسی ٹیکس کے بارے میں تو میں کہوں گا کہ بالکل غلط پالیسی ہے۔ ٹیکس لینا چاہیے، ہر صورت میں لینا چاہیے، لیکن ریئل سینس میں لینا چاہیے۔ نہیں، اس میں جوید صاحب تھوڑا یہ سمجھائیے گا کہ ٹیکس تو لوگ بھی دینا چاہ رہے ہیں، کسی ڈیلر نے یا کسی انویسٹر نے یہ نہیں کہا کہ ہم ٹیکس نہیں دینا چاہ رہے، ٹیکس سے کسی نے بھی منع نہیں کیا۔ یہاں کا سسٹم، آپ ماشاءاللہ اسی کام کا تجربہ رکھتے ہیں، کوئی ایسا سسٹم ہے کہ اس کو بالکل سیدھا کر دیا جائے؟ اگر ہم ٹیکس دینا چاہیں تو ون ونڈو جا کے ٹیکس دیں اور معاملات ختم کریں، یا اسی کے کریٹیکل معاملات میں ایسا الجھاتے ہیں؟ ٹیکس کو اتنا کمپلیکیٹڈ انہوں نے کیا ہوا ہے کہ اس کو آسان سمپل بنائیں۔ جی، سمپل نہیں ہے۔ لوگ اگر کہیں کہ سمپل ہے، یا FBR والے کہیں کہ سمپل ہے، سمپل نہیں ہے۔ اتنی ٹیکنیکلٹیز پیدا کی ہوئی ہیں، اتنی ڈسکریشن ان کو دی ہوئی ہیں، اور ایسے ایسے قانون بنائے ہوئے ہیں کہ اپیل کا رائٹ بھی ختم کر دیا ہے، اور اس میں جتنے گھپلے ہوئے ایز اے اپیلیٹ اتھارٹی میں نے جو دیکھے، تو اس میں نے افسوس ہوا کہ گورنمنٹ کو اتنا نہیں آیا جتنا کہ ادھر ادھر ہوا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے لیے میں نے مطلب ہے فیصلے لے کے فیصلوں کی کاپیاں بھی بھجوائی، ان کے لیے کمنٹس بھی دیے، اور ان کو ایک سیکشن انہوں نے 122C نکالی تھی یک طرفہ، اس کو مطلب ہے گورنمنٹ کے فیور کی بجائے
اتھارٹیز جو وہاں کی ہے ان کے فیور میں. اور باقی یہ ہے کہ یہ اگر سسٹم تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہر 3 سال بعد ٹرانسفر ہونی چاہیے, چاہے چھوٹا عملہ ہے یا بڑا عملہ ہے. ٹیکس ان کو اس وجہ سے نہیں کہ ان کی پالیسیاں صحیح نہیں ہے, ٹیکس کی پالیسیاں صحیح ہیں, لیکن ان کے جو وہاں پہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں جی, جو محکمہ ہے اس کی تباہی کا ذمہ دار وہ خود ہے. ٹھیک ہے. اب انکم ٹیکس ہے, وہاں پہ آپ انکم ٹیکس یا سیل ٹیکس کے اس پہ جائیں تو امیجنری فگر پہ اسسمنٹ ہو رہی ہیں, لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. اور یہ ان کے کلائنٹ ہے جو ان لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں, کلائنٹ بن جاتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں وہاں کے آفیشر, ان کو کوئی کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے. باقی لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے. نہیں تو جوید اقبال صاحب, یہ ہونا ویسے یہ طریقہ صحیح نہیں تھا کہ اگر ڈیلرز کے اوپر ٹیکس لگایا جا رہا ہے ان کو اعتماد میں لیا جاتا, اس کے ساتھ ڈسکشن کی جاتی. کی مطلب ہے ان کے ساتھ, اور یہ جو ویلیو لگائی گئی ہیں یہ ویلیو صحیح کریں, اس کے مطابق جتنی ویلیو ہے بالکل حکومت کا اختیار ہے, ٹیکس سسٹم ہے کہ آپ نے اتنی انویسٹمنٹ کہاں سے کی. تو باقی مطلب ہے کہ میں تقریباً 30-40 ڈیلر سے جب آپ کا پیغام آیا تو میں نے تھوڑی بہت معلومات اکٹھی کی, وہ سارے کے سارے ٹیکس پیئر ہیں. ٹھیک ہے. مطلب ہے وہ ٹیکس دے رہے ہیں, جو لے رہے ہیں ان سے پوچھ گاچھ ہو رہی ہے. مطلب یہ نہیں کہ یہ قیمت لگا, مطلب ہے وہ مارکیٹ ویلیو پہ ان کو اسیس کر رہے ہیں, وہ بھی زیادہ کر رہے ہیں, لیکن حکومت نے تو ان سے بھی 2 گنا زیادہ لگا لی. اب مثال کے طور پر یہ ایک حیات آباد کی میں مثال دوں گا, انہوں نے 9,35,000 روپے پر مرلہ ریٹ لگایا ہے, تو یہ کوئی 2 کروڑ کنال کی قیمت بنتی ہے. آپ یقین کریں وہاں 2 کروڑ کا پلاٹ بھی ہے, 2.5 کروڑ کا ہے, میکسیمم 2.5 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے, اور 80 لاکھ کا بھی پلاٹ موجود ہے. اور پہلے یہ قیمت تھی, اب افغانیوں کے جانے کے بعد قیمت بالکل آدھی آ گئی ہے. تو یہ مطلب ہے کوئی ایسے طریقے سے قیمت مقرر کرنی چاہیے جو کہ ریئل ہو. جو صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ہمیں کتنے, یہ جو ڈیلر بھائی ہیں ان کو کتنے ٹیکس لگتے ہیں, کون کون سا ٹیکس ان کے اوپر لاگو کیا جاتا ہے؟ کوئی 3-4 قسم کے پروونشل ٹیکس ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ مطلب ہے جس وقت آپ سیل پرچیز کرتے ہیں ایک CVT لگ رہا ہے, ایک جو ہے تو وہاں پہ جو اسٹیمپ ڈیوٹیز وغیرہ ہیں وہ لگ رہی ہیں. اسی طرح کوئی ڈیولپمنٹ کا, کوئی کس چیز کا وہ ٹیکس پے کر رہے ہیں. ٹرانسفر کے ٹائم پہ اب تو ایڈوانس انکم ٹیکس بھی آ گیا, یہ بالکل ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ آپ ریئل قیمت معلوم کر کے جو نان ٹیکس پیئر ہیں ان پہ 10% کریں, اور جو ٹیکس پیئر ہیں ان پہ 5% کریں. سب دینے کے لیے تیار ہیں. ایڈجسٹیبل ٹیکس ہے, اس طرح کے ٹیکس لگانے چاہیے, ریئل ٹیکس جو ہوں, صحیح ویلیو معلوم کر کے. جیسے یہ بتائیے گا کہ یہ جو باہر سے پیسہ آ رہا تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں پیسہ رک گیا؟ اس کا تو مجھے پتہ نہیں. باہر سے تو یہ آ رہا تھا کہ ایک سیکشن پروویژن آف لا موجود تھی کہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کماتے ہیں, وہاں پہ کسی نہ کسی طریقے سے باہر پہنچا کے پھر وہ پیسہ واپس یہاں پہ آ جاتا ہے. تو یہ ایک مطلب ہے حکومت نے بالکل ایک غلط پالیسی. نہیں جو ایسا میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ باہر سے ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری ہو رہی تھی, جو پاکستانی تھے انہوں نے وہ پتہ نہیں ہے کہ ریئل اسٹیٹ پہ پیسہ باہر سے آ رہا تھا یا نہیں. لیکن ان حالات میں جب یہ ٹیکس بہت زیادہ ٹیکس بنے گا نا, تو یہ کسی صورت میں بھی نہیں آئے گا. تو جو ایسا یہ آپ کے قانون میں یہ سسٹم موجود ہے کہ جو ٹیکس لاگو کرنا ہے وہ بالکل ویری نیکسٹ ڈے لاگو کر دیا جائے, جیسا کہ یہ پراپرٹی میں ہوا ہے؟ یہ چاہیے نہیں تھا کہ مشاورت کی جائے, ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. کوئی وقت نہیں کہ حکومت کے پاس اختیار ہے, حکومت سب کچھ کر سکتی ہے, بندے بٹھائے اور ریئل قیمت جو ہے, جو ایکچوئل قیمت ہے, جو مارکیٹ ویلیو ہے, اس کے مطابق قیمتیں لگائے. پتہ نہیں یہ قیمت انہوں نے اتنی جلدی کہاں سے نکال لی. انہوں نے تو یہ ڈیلرز کے ساتھ جو کانفرنس ہوئی ان کو کہا کہ ہم ریٹ لگا لیں گے. صحیح. تو ایک دن وہ مطلب ہے کامیاب ہوئی ان کی کال آپ کے, تو دوسرے دن یہ سرکولر آ گیا, سرکولر نمبر 662, اس میں قیمتیں آ گئی 19 شہروں کی, بڑے بڑے شہروں کی. تو جوید صاحب یہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے FBR کا جو یہ ریونیو اکٹھا کرتے ہیں, تو کیا ان کو جگانا پڑتا ہے کہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹی وی چینل نے اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا اور اگلے دن انہوں نے ٹیکس لگا دیے؟ ٹی وی چینل دیکھیں جی, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے سے ٹیکس موجود ہیں. کیا ہوا, یہ بلیک میل ہوتے ہیں کہ کوئی اگر ادھر کہہ دیتا ہے کہ یہاں پہ ٹیکس نہیں لگا یا کم لگا تو یہ اتنے پریشر میں؟ ٹیکس کلچر کا یہ حساب ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو نہیں سمجھتے. تو یہ اب مجھے حیرانگی ہوتی تھی بار بار پھر اس کو ریپیٹ کر کے کہ ہم نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا اور حکومت نے لگا لیا. ٹیکس تو پہلے بھی لگتا تھا, ویلیو یہ نہیں تھی کہ یہ 10 لاکھ روپے ویلیو لگ گئی تو لگ گئی. جو بھی اور مارکیٹ ویلیو ہوتی تھی, سیکشن 68(3) 68 سب سیکشن 3 میں یہ موجود تھا کہ آپ
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फेयर मार्केट वैल्यू ले सकता है, उसी फेयर मार्केट वैल्यू के मुताबिक प्रूव करेगा। मेन चीज ये नहीं है कि ये टैक्स कहाँ से, मेन चीज है प्रूव करने की। ठीक है। तो मेन ये है कि जितनी कीमत पे की गई है वो प्रूव करे और जितने में सेल हुई है वो प्रूव करे, दरमियानी जो प्रॉफिट है वो टैक्स है। तो ये मैं कहता हूँ कैपिटल गेन की बजाय नहीं, ये बाकायदा बिजनेस है, तो इसको नॉर्मल बिजनेस में टैक्स किया जाए। जितना अरसा 6 साल तक आम बिजनेस वालों की नहीं, तो जब ऐसा ये अरबों रुपए टैक्स भी दे रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर जो हैं, इन्वेस्टर भी पैसा दे रहे हैं, इंडस्ट्री इसको तस्लीम नहीं किया जा रहा है। उसकी वजह क्या है, क्यों इससे डरा जा रहा है? यहाँ से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो प्रॉपर्टी से इकट्ठा किया जा रहा है और इसको अहमियत दी नहीं जा रही, इसकी क्या वजह? तो हुकूमत का काम है। मैं तो अपील के साथ वाबस्ता था, अगर पॉलिसी के साथ होता तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर लेता। तो ये है कि इसको करना चाहिए, इंडस्ट्री तस्लीम करना चाहिए। इंडस्ट्री न तस्लीम करने से बड़े नुकसानात हो रहे हैं। सही। और ये एक इंडस्ट्री है, इसको एज ए इंडस्ट्री एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन उसके लिए ये है कि जो इंडस्ट्री के लिए सरमाए की एक कैपिटल होना चाहिए वो एक हद मुकर्रर कर दे। ये जो अब टैक्स पे कर रहे हैं, अब इसका तरीकेकार क्या है? ये मतलब कि कौन कौन से टैक्स पे कर रहा है? एक डीलर एक तो दे रहा है वो स्टाम्प ड्यूटी की मद में, वो दे रहा एक दे रहा है सीवीटी की मद में, सीवीटी में, और एक दो टैक्सेस और लगे हुए हैं इसके ऊपर। ये है क्या नाम है, इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स है। और तो उसके बावजूद ये ऊपर मजीद टैक्स लगा के तो बिल्कुल इसका गलत। मजीद तो टैक्स नहीं है मेरे ख्याल में, ये तो इनकम टैक्स को उन्होंने इनकम टैक्स ही में छोड़ा है ना। ठीक है। टैक्स नहीं है, लेकिन इसका वो इरेशनल किस्म का वो उन्होंने वैल्यूएशन मुकर्रर कर दिया। वैल्यू को रेशनल कर दे, टैक्स होना चाहिए। ठीक है। और मैं ये भी कहूंगा, गवर्नमेंट से सिफारिश करूंगा कि इसको कैपिटल गेन ना करें, इसको बिजनेस इनकम वाला टैक्स करें। सही, क्योंकि ये बिजनेस है। सही, बिल्कुल जो साहब, इसी बात को हम कंटिन्यू रखेंगे। अभी वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट प्रॉपर्टी ऑफ द डे का, देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द डे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डीएचए लाहौर फेज 6 के ब्लॉक 70 फीट रोड पर वाक़या बेहतरीन लोकेशन का प्लॉट नंबर 352, कीमत सिर्फ 2 करोड़ 25 लाख रुपए। रिजवान नसीर, चीफ एग्जीक्यूटिव, रजी प्रॉपर्टी, फेज 6, मेन बुलवार्ड, लाहौर। नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी जोहर टाउन, वाबडा टाउन, वलेंशिया, पंजाब सोसाइटी, PCA NFC, DHA रैबर, जुबली टाउन, तारिक गार्डन, LDA एवेन्यू 1, ख्याबान अमीन में रहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, घरों की खरीदो फरोख्त और हर किस्म की इन्वेस्टमेंट के लिए राब्ता कीजिए। नुमान चौधरी, चीफ एग्जीक्यूटिव, नुमान रियल एस्टेट। नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है DHA लाहौर में हर किस्म की सेल परचेज के लिए पूरे एतमाद के साथ अभी राब्ता कीजिए। शाहिद महमूद, चीफ एग्जीक्यूटिव, फाल्कन रियल एस्टेट। नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी बहरिया नशेमन, बहरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी में रहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स के अलावा सफारी गार्डन में आसान एक साथ पर प्लॉट्स की बुकिंग के लिए अभी राब्ता कीजिए। साजिद अमीन, चीफ एग्जीक्यूटिव, अल अमीन रियल एस्टेट एंड कंसल्टेंट, बहरिया नशेमन, फिरोजपुर रोड, लाहौर। नंबर स्क्रीन पर मौजूद हैं। जी नाजरीन, ये था हमारा सेगमेंट प्रॉपर्टी ऑफ द डे। अब वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी टाइम। बात हो रही है जावेद इकबाल साहब से। जावेद साहब, ये बताइएगा कि ये जो टैक्स लगाया गया है ये सिर्फ प्लॉट्स पे लगा है या घरों पे भी ये टैक्स लगाया गया? आप देखें ना जी, उन्होंने वैल्यूएशन बताई है और टैक्स तो पहले से मौजूद था, प्रॉपर्टी के उस पर टैक्स मौजूद था पहले, एडवेंचर इन नेचर ऑफ ट्रेड यानी बिजनेस इनकम के तौर पर। अब जो है तो कैपिटल गेन के तौर पर टैक्स, ये नहीं है कि टैक्स खत्म हुआ है, नया लगा है। ठीक है। टैक्स पहले से मौजूद था, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी आई है। वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी इमेजिनरी है, उस रियलिटी के मुताबिक नहीं है, ग्राउंड रियलिटी के मुताबिक नहीं है। इसको ये होना चाहिए कि टैक्स छोड़े, बिल्कुल लगना चाहिए उस चीज़ को, लेकिन इसके लिए मुख्तलिफ जगहों पे कमेटियाँ या कोई वैल्यूअर अपॉइंट किए जाएं
اس کے لیے دیکھا جائے کہ کیا ریٹ چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے. نہیں یہ تو ایک نیا کھاتا کھل جائے گا نا. اگر ویلیویٹر لگاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ویلیویٹر پھر وہی سسٹم ہوگا. یہ نہ لگائیں, جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ وہ ایف بی آر ڈپارٹمنٹ کو اتنا پیسہ نہیں جائے گا جتنا ویلیویٹر کو جائے گا. لیکن ایک آدمی کے لیے نہ جائے نا. ٹھیک ہے, کامن اس پہ کرے کہ انٹیلیجنس اداروں کے ذریعے کرے, کسی گورنمنٹ کے ادارے کے ذریعے کرے, لیکن ریئل قیمت مطلب ہے. اور بہت سارے ایماندار لوگ موجود ہیں, کسی کو بھی آپ مطلب ہے کہہ سکتے ہیں. اسی ڈپارٹمنٹ میں اتنے اچھے لوگ موجود ہیں کہ آدمی کہتا ہے کہ ان پہ آدمی صحیح بہت زیادہ اعتماد کیا جا سکتا ہے نا, تو ان کو اپوائنٹ کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں کتنی قیمت پہ کتنے پلاٹ بک رہے ہیں, کہ مکان بک رہا ہے. یہ کوئی معلوم کرنا مشکل کام نہیں ہے. تو اس کا کوئی آسان حل نکل سکتا تھا, لیکن حکومت نے الٹا اس کو پکڑ کے. اور حکومت مطلب ہے یہ حکومت کی سمجھے کہ یہ ایک نہ سمجھی کہ مطلب ہے کہ انہوں نے ریٹ کہاں سے اٹھا لیا. دیکھیں اکیلا یہ پراپرٹی کا بزنس ڈسٹرب نہیں ہوا, اس کے ساتھ دیکھیں کتنے ڈپارٹمنٹ اور دیکھیں جی, مثال کے طور پر بھٹا مالکان, اینٹوں کا کاروبار, سیمنٹ کا کاروبار, سریے کا کاروبار, ماربل والوں کا کاروبار, الیکٹریسٹی, الیکٹرک سامان, سب کے سب ایک گھر جب بنتا ہے تو اس میں سارے کے ساری چیزیں استعمال ہوتی ہے. اس کے مطلب ہے سیل ٹیکس بھی پے ہو رہا ہے, باقی فیڈرل ایکسائز بھی جن آئٹم پہ ہے وہ بھی ہو رہی ہے. بہت سارے ٹیکس مطلب ایک سیکٹر کو چھونے سے, مطلب یہ چھونے نہیں ہے, صحیح چھونے نہ کہیں, کیونکہ پہلے سے ٹیکس لگے ہوئے تھے. صرف یہ ہے کہ غلط ویلیو کا وہ اسٹیمیٹ بنانے سے یہ سارا کاروبار تقریباً ٹھپ ہو چکا ہے. پراپرٹی کی قیمتیں نیچے آ چکی ہیں. اللہ کرے کہ کوئی اور طریقہ ہو اس سے بھی نیچے آئے کہ غریب آدمی اپنا ایک مکان تو بنا سکے, اس کے لیے بڑا مشکل ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو 5 سال کے لیے انہوں نے باؤنڈ کر دی ہے, 10% لگے گا 5 سال سے پہلے جو سیل کرتے ہیں. نہیں 10% نہیں ہے, وہ کیپٹل گین ہے. کیپٹل گین ہے نا. جی جی. اب یہ جو بلڈر حضرات ہیں جو ایک پلاٹ لیتے ہیں کروڑ روپے کا, اس کو 6 ماہ میں تیار کرتے ہیں, اس کے بعد انہوں نے سیل کرنا ہے, تو وہ جو ٹیکس اس کے ساتھ لگے گا تو کیا اس میں سے وہ اپنی پروفٹ نکال سکیں گے؟ دیکھیں نا جی, ٹیکس ایسا نہیں ہے کہ آپ پراپرٹی مثال کے طور پر ایک جس نے بھی خریدی ہے اس پہ خرچ کیا ہے, خرچ کا بھی اس کے پاس حساب کتاب ہوگا, جو پراپرٹی جو اوریجنل قیمت ہے وہ بھی ہوگا. اب مثال کے طور پر اس نے 2 کروڑ روپے میں پراپرٹی لی ہے, خرچے وغیرہ لگاتا ہے 50 لاکھ روپے اس پہ لگ جاتا ہے, 2.5 کروڑ کی بن گئی. اب وہ بیچے گا 3 کروڑ کی تو 50 لاکھ روپے جو مارجن ہے اس پہ ٹیکس لگے گا. اگر پروفٹ نہیں کرے گا تو ٹیکس نہیں لگے گا. اچھا, پروفٹ نہیں ہوگا تو اس کے اوپر ٹیکس نہیں لگے گا. اس کا کوئی آسان حل نہیں ہو سکتا کہ ایک ٹیکس جو ہے, جیسے یہ 3 ڈپارٹمنٹ ہیں یا 5 ڈپارٹمنٹ ہیں جو ٹیکس وصول کر رہے ہیں, کیا آپ ماشاءاللہ اس کام میں اچھی مہارت رکھتے ہیں, کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ایک ٹیکس پتا ہو کہ یہ پراپرٹی ڈیلر نے اتنا ٹیکس دینا ہے, یا جنہوں نے پلاٹ خریدا انہوں نے اتنا ٹیکس پے کرنا ہے؟ آپ دیکھیں جی, جہاں تک پراپرٹی کا تعلق ہے مشکل کام نہیں ہے. پراپرٹی جب خریدی جاتی ہے, جب بیچی جائے گی, جو پروفٹ ہوگا کیپٹل گین, یہ رعایت ہے. یہ ٹیکس ادروائز 10% سے, یہ تو 10% ہے پہلے سال, دوسرے سال 7.5% اور تیسرے سال 5%, 5 سال سے 3 سال کر دیا. یہ تو پراپرٹی خرید و فروخت کے لیے انہوں نے ایک اچھا ریٹ مقرر کر دیا, بہت کم ہے, اور یہ پرافٹ پہ ہوگا. یہ چیز ہونی چاہیے کہ جو گین ہوگا, جتنی خریداری ہوئے, جو بیچا گیا ہے, جو پرافٹ ہوا ہے, یہ ٹیکس اس پہ لگے گا, نہ کہ یہی پرابلم یہی پہ آ رہی ہے کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. اس کے اوپر کوئی ایسی انہوں نے کمیٹی نہیں بٹھائی, کوئی لوگوں کو اویئرنس نہیں دی جا رہی کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ یہ لگایا کیا ہے, ٹیکس دینا کتنا پڑے گا, کیونکہ مارکیٹ بالکل خاموش بیٹھی ہے. یہ اصل میں یہی چیز ہے نا جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک چینل کا میں نام بار بار لے رہا تھا. جی. تو اس وجہ یہ ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں ہے, ٹیکس ایک ایسی چیز ہے کسی کو بھی سمجھ نہیں ہے. تو اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ باقاعدہ ایجوکیشن ہونی چاہیے. آپ اچھے چینل پہ, جس چینل پہ یہ آیا اس چینل پہ ٹیکس سکھائیں لوگوں کو. اب یہ کیپٹل گین کیا ہے اس کے بارے میں کوئی ایکسپرٹ لے آتے, بتاتے, 1 گھنٹے کا پروگرام کرتے کہ یہ ٹیکس کیا ہے. یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی. وہ اپنے نمبر بنانے کے لیے بس ویسے کر رہے تھے. کیپٹل گین یہ ہے کہ جو گین ہوگا, جو پرافٹ ہوگا, سیل پرچیز میں جو فرق ہوگا اس پہ ٹیکس لگے گا. اور پہلے سال اگر آپ بیچیں گے تو 10% لگے گا, دوسرے سال آپ بیچیں گے تو 7.5% لگے گا, تیسرے سال 5% لگے گا. اس کے بعد کوئی ٹیکس نہیں ہے. ہاں, البتہ جس نے یہ پیمنٹ کی ہے, پیسہ خرچ کیا ہے,
وہ پروب ہوگا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا. ٹھیک ہے, وہ تو ہر صورت میں ہونا چاہیے. جی جی, اور اس کے لیے یہی ہے کہ ویلیویشن ایسی ہونی چاہیے کہ جو ایکچوئل قیمت ہے وہی پروب ہو, نہ کہ زیادہ قیمت آدمی کم پے کرے اور ایکسپلینیشن زیادہ کی دے. وہ تو ہر صورت میں ہونا چاہیے. تو جو ایسا یہ حکومت کوئی اپنا 5 سالہ منصوبہ نہیں لے کے آتی جب یہ کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے, تو ان کے پاس یہ منصوبے نہیں ہوتے کہ ہم نے ٹیکس جو ہے وہ کہاں سے ریکور کرنا ہے, کون کون سے ٹیکس لاگو کرنے ہیں؟ یہ تو ہر سال بجٹ بنتا ہے, یہ تو حکومت کو اختیار ہے کہ جو ٹیکس لگانا چاہتی ہے لگائے, اور ٹیکسوں کے بغیر تو ملک چل بھی نہیں چل سکتا. لیکن ٹیکس کو اتنا کریٹیکل نہیں کرے نا کہ کسی کی سمجھ میں نہیں اب یہ کیپیٹل گین جو ہے یہ کریٹیکل نہیں ہے, صرف ویلیویشن آپ کہیں تو وہ ذرا امیجنری ہے, زیادہ ہے. ٹھیک ہے, وہ ریئلٹی نہیں, گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق نہیں ہے. ادروائز ٹیکس تو آسان سا وہ ہے, کیپیٹل گین ہے جو آپ کا پرافٹ ہوگا سیل پرچیز کے درمیان. آپ نے پلاٹ لیا, خرچ کیا, مکان بنایا, دونوں کو اکٹھا کر کے 3 کروڑ کا آپ نے کنسٹرکٹ کیا, خریدا, پلاٹ خریدا, کنسٹرکٹ کیا, 3.5 کروڑ میں بیچتے ہیں یا 3 کروڑ 20 لاکھ, تو 20 لاکھ پہ آپ ٹیکس دیں گے. صرف 20 لاکھ پہ 10% پہلے سال میں بیچا تو میرے خیال میں 2 لاکھ بنتا ہے 20 لاکھ. اس میں جوید صاحب ایک تو یہ ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ 35% ڈی سی ریٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا تھا, لیکن ابھی اگر لاہور لے لیں یا اسلام آباد لے لیں, پشاور لے لیں, تو وہاں پہ ڈفرنٹ ریٹ رکھے ہوئے ہیں, 35% نہیں ہے. 35% کیسے؟ انہوں نے انکریز کیا تھا کہ 35% اسٹیمپ ڈیوٹی جو ہے وہ لی جائے گی. یہ تو میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کس بنیاد پر انہوں نے کیا ہے اور کیسا فارمولہ ہے. یہ فارمولہ انہوں نے مطلب ہے کہ زبانی کہا ہوگا, لیکن ریٹرن میں تو ایسا کوئی چیز موجود نہیں ہے. جوید صاحب یہ جو کیپٹل گین ٹیکس ہے اس کے حوالے سے بتائیے کہ پہلے اس کو 5 سال کیا گیا, پھر 3 سال کیا گیا. اچھا, یہ پوزیشن یہ ہے کہ مختلف ہیڈز آف انکم ہوتے ہیں. بزنس انکم کے لیے علیحدہ ہیڈ ہے, پراپرٹی انکم کے لیے علیحدہ ہیڈ ہے, ادر انکم کے لیے علیحدہ ہے, ڈیویڈینڈ کے لیے علیحدہ ہے, کیپیٹل گین کے لیے علیحدہ ہے. یہ مطلب ہیڈز آف انکم ہے. ہر ہیڈ آف انکم کے لیے مختلف ریٹ آف ٹیکسز رکھے گئے ہیں. یہ پراپرٹی کی جو سیل پرچیز ہے, یہاں پہ جو ٹیکس ہے اس کو کہتے ہیں کیپیٹل گین ٹیکس. کیپیٹل گین ٹیکس بہت ہی مناسب ریٹ ہے. یہ پرافٹ اور سیل پرچیز پرائز کے درمیان جو ڈفرنس ہوتا ہے اس ڈفرنس پہ یہ لگتا ہے. اگر پہلے سال آپ نے پراپرٹی لی اور پہلے ہی سال فروخت کر دی تو اس پہ 10% پرافٹ کر, ٹھیک ہے, جو مثال آپ 10 لاکھ روپے کماتے ہیں پراپرٹی میں اس میں پرافٹ, تو یہ 10 لاکھ پہ 10% لگے گا. اگر دوسرے سال آپ نے یہی 10 لاکھ کمائے تو اس پہ 7.5% ٹیکس لگے گا. آپ نے تیسرے سال کمائے تو 5% لگے گا. ٹھیک ہے, یہ ٹیکس ہے اور یہ بہت ہی مناسب ٹیکس ہے. حکومت صرف ویلیو چینج کر دے, اس کی ڈٹرمنیشن صحیح طریقے سے کر لے, فیئر مارکیٹ ویلیو کا جو ہے اسی کے مطابق کر لے, تو یہ ٹیکس بہت زیادہ ہو جائے گا. جوید صاحب ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ابھی ٹیکس لگا ہے وہ اس کو کیپٹل گین کی مد میں لگا ہے. کیپٹل گین یہ ٹیکس پہلے سے موجود ہے, یہ 3 سال پہلے موجود ہے. اب جو مین چیز ہوئی ہے کہ ویلیویشن آف پراپرٹی قیمت کو بڑھایا گیا. قیمتیں جو ہیں تو بڑھائی گئی ہیں, اور وہ قیمتیں ریئل قیمتیں نہیں ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق نہیں ہے. اگر قیمت صحیح کر دی جائے, ویلیویشن کا طریقہ کار صحیح کر دیا جائے, تو میرے خیال میں اس میں گورنمنٹ کو ٹیکس ملیں گے. مل رہے تھے, کیپیٹل گین پہلے بھی مل رہا تھا, کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ اس سورس سے انکم ہو رہی ہے اور ایگزمپٹ ہے. اور یہ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ منی وائٹ ہو جاتی تھی. اب جب مثال کے طور پر کوئی پراپرٹی خریدتا ہے, اسے بیچتا ہے, تو وہ تو جتنا پروفٹ ہوگا وہ اگر بتائے گا کہ میں نے 1 کروڑ روپے میں بیچی ہے, وائٹ کرے گا اپنی منی, تو 90 لاکھ تو اس نے پروفٹ کمائے ہوئے 10% ٹیکس تو وہ پے کرے گا. جی, تو اس چیز پہ سمجھ نہیں آئی کہ کیسے بلیک منی کو وائٹ کر دیتے ہیں. مطلب ہے جب وہ بتائے گا, جب کوئی انویسٹمنٹ کرے گا دوسری جگہ پہ کہ میں نے یہ پلاٹ بیچا ہے, تو بتائے گا کہ 10 لاکھ میں نے خریدا ہے, تو اس 10 لاکھ کی ایکسپلینیشن دے گا, لیکن 90 لاکھ روپے پہ تو وہ ٹیکس دے گا نا, پرافٹ کیا. یہ کیپیٹل گین ہے. نہیں تو جو صاحب یہ جو حکومت کا ویلا تھا کہ یہ جو پراپرٹی ہے یہاں پہ پیسہ آگے ڈمپ ہو جاتا ہے,
تو ڈمپ تو نہیں ہو رہا نا, پیسہ تو نکل رہا ہے وہاں سے, سرکولیٹ کر رہا ہے. ہو رہی ہیں یہ فارمولا یا یہ بات تو قابل فہم نہیں ہے کہ ڈمپ ہو رہا ہے. یہ فارمولا بھی وہ سمجھ میں نہیں آتا. دوسری بات, جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بند کریں گے تو انڈسٹری میں پیسہ جائے گا, تو یہاں پہ بھی آلریڈی ریونیو اکٹھا ہو رہا تھا, ہو رہا ہے, اور بہت ساری چیزیں یہاں کھپت ہوتی ہے. یہ ایک پوری انڈسٹری ہے, اور میرے خیال میں اس انڈسٹری کو صحیح طریقے سے ٹیکس کیا جائے اور صحیح سے اسٹیٹس دیا جائے تو سب انڈسٹریوں سے زیادہ یہ ٹیکس پہ, کیونکہ جو انڈسٹری ہے وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا. آپ اگر دیکھیں تو بجلی یہاں پہ نہیں ہے, گیس یہاں پہ نہیں ہے, انڈسٹری کون بندہ لگائے گا یہاں پہ؟ لوگوں نے تو انڈسٹری یہاں پہ جو چل رہی تھی ان کو انہوں نے حکومت نے بند کروا کے تو ان کو پھینک دیا ملیشیا میں, نیپال میں, بنگلہ دیش میں. اور اب ماشاءاللہ اگر یہی پوزیشن رہی تو جو رومر سن رہے ہیں تو میرے خیال میں انویسٹمنٹ ادھر ہی ہوگی. جی جاوید صاحب, بالکل آپ صحیح فرما رہے تھے. ابھی ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے سیگمنٹ پراپرٹی آف دا ڈے کا. دیکھتے ہیں پراپرٹی آف دا ڈے. ایمز ریئل اسٹیٹ DHA کمرشل اسپیشلسٹ فیز 1 سے فیز 9 تک رہائشی کمرشل پلاٹس اور بلڈنگز کی سیل پرچیز کا بااعتماد ادارہ. میاں محمد قاسم, چیف ایگزیکٹو, ایمز ریئل اسٹیٹ. نمبر سکرین پر موجود ہیں. جی نیکسٹ پراپرٹی ہے جی بحریہ ٹاؤن لاہور, نہر کے ساتھ واقع نیو لاہور سٹی اور بحریہ آرچرڈ کے ساتھ چنار باغ میں نہایت آسان اقساط پر رہائشی اور کمرشل پلاٹس دستیاب ہیں. کنفرم ڈیل کے لیے ابھی رابطہ کیجئے. طارق منیر, چیف ایگزیکٹو, یونٹی اسٹیٹ, ریمنڈ روڈ, لاہور. نمبر سکرین پر موجود ہیں. نیکسٹ پراپرٹی ہے جی DHA فیز 1 سے لے کر 11 تک ایئر ایونیو لگژری اپارٹمنٹ, ایئر ایونیو ولاز, سینٹرل پارک ہاؤسنگ اسکیم, براڈ وے کمرشل, IT ٹاور گلبرگ اور اربن ڈیولپر کے تمام پروجیکٹس مڈ لینڈ فارم ہاؤس, ایڈن سٹی, ایڈن وسٹا اور ایڈن براڈ وے کمرشل میں پورے اعتماد کے ساتھ رابطہ کیجیے. سید عمران علی, جاوید ایسوسیٹس. نمبر سکرین پر موجود ہیں. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ پراپرٹی آف دا ڈے. اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جاوید اقبال صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی نئے دوستوں کے ساتھ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.